Assalamu alaikum students. Today we will be studying lecture number 38 of your course of positive psychology. Today we are starting a new module and that is module number 5, understanding and changing human behavior. अब तक हम ये पढ़ते चले आए हैं कि what are different virtues and strengths in human life और उनकी importance क्या है, उनको कैसे cultivate कर सकते हैं. अब हम एक और पहलू से बात करते हैं कि क्या ये भी पॉसिबल है कि हम अपने आप को चेंज कर सकें. वक्तन फवक्तन इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये जो मॉड्यूल है दैट इज पर्टिकुलर रिलेटेड विद टू एस्पेक्ट्स. वन इज दैट हाउ वी कैन मूव टुवर्ड बैलेंस्ड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और दूसरी बात ये है कि हाउ वी कैन एनहांस द गुड एंड प्रिवेंट द बैड. ये दो चीज़ों के बारे में इस मॉड्यूल में बात होगी. और आज जो है वो पहली बात जो है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, अ बैलेंस्ड अप्रोच. इससे पहले हस्बे मामूल पिछला लेक्चर रिव्यू करेंगे. पिछले लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट फ्लरिशिंग रिलेशनशिप्स एंड यू वुड हैव रिमेंबर्ड दैट इन द बिगिनिंग वी टॉक्ड अबाउट अटैचमेंट रिसर्च, which indicated that if those people who have secure and insecure attachment styles, if they live together as couples or friends, तो फिर ये possible है कि जो secure person है वो अपनी security उसमें भी transfer कर दे जो कि insecure feel करता हो. उसके अलावा हमने research के कुछ और पहलू भी देखे और उसके बाद ये बात की कि what do we mean by flourishing relationships. So once the relationships are maintained, तो फिर उनको कायम रखना भी तो होता है, या अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल एंड व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दोज फ्लरिशिंग रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल. एंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू वी टॉक्ड अबाउट अ नंबर ऑफ रिसर्चेस और थ्योरीज ऑफ रिसर्चर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट गॉटमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी डिस्कस्ड हिज वेरी फेमस लव लैब. And we found out that he was able to predict the outcome of human relationships more than 90% accuracy. और उसके लिए उसको बाज़ औक़ात जो है वो आधा घंटा कपल के साथ चाहिए होता था. And he would use multi-dimensional approaches. एक तो बात है कि कैसे आप interact करते हैं. And regarding this interaction, there were a few things important. For example, how do they react toward each other? Whether they are contemptuous, sarcastic, ironical toward their partner, या फिर they are supportive, affectionate in their attitude and behavior. और उसके अलावा ये भी देखा जाता था कि what efforts they are making to reduce that hostility that may have created in the experimental situation while they are interacting and talking to the therapist. एक और बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ही आल्सो यूज्ड मल्टी डायमेंशनल मेजरमेंट अप्रोच. उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखे जाते थे. उसके साथ साथ बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन साइकोफिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस, तो फिर वो ये भी देखता था कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी. और उसके लिए उसने ब्लड प्रेशर कफ्स पहनाए होते थे कपल्स को या जो भी लोग आए हुए हैं, ताकि उनका ड्यूरिंग कन्वर्सेशन उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जा सके और उनकी बाकी जो है फिजियोलॉजिकल रेटिंग्स जो इमोशंस में इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल इमोशंस में हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, कम भी हो सकती है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, तो इस तरह की मेजरमेंट भी साथ साथ की जाती थी सो दैट दे वुड हैव अ होलिस्टिक अप्रोच अबाउट द पर्सनस रिएक्शन टुवर्ड अनदर पर्सन. और उसके बाद हमने शैली गैबल की रिसर्च को डिस्कस किया था. एंड फ्रॉम दैट रिसर्च वी केम टू नो दैट शैली गैबल एक्चुअली बिलीव्ड इन कैपिटलाइजिंग ऑन पॉजिटिव इवेंट्स. एंड शी बिलीव्ड दैट इफ वी शेयर पॉजिटिव इवेंट्स विद अदर पीपल and they are also responsive in their reactions toward us, then it provides a sound basis for flourishing relationships. इसके बरक्स अगर हम अपने नेगेटिव इवेंट्स ज़्यादा शेयर करते हैं तो फिर लोग हमें अवॉइड भी करने लगते हैं और उससे कुछ ज़्यादा हासिल भी नहीं होता. बट ऑब्वियसली दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट डू कैथारसिस, और कभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर ना करें. इट डज नॉट मीन दैट.
اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ the reaction of your partner is also important. If the reaction is destructive, if the reaction is passive, so then it is not possible to maintain and in the beginning to establish good relationships. The good relationships جو ہیں وہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے you are constructive in your criticism toward the other person. Again, I would repeat, that person could be a colleague, a marital partner, or a friend, or just ordinary other people who are not related to us. جب میں ordinary کہہ رہی ہوں تو اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غریب لوگ ہیں یا اچھے اسٹیٹس کے نہیں ہیں. اس سے میری مراد یہ ہے with whom you are not very much concerned or related. اور ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اس طرح کے انٹریکشن میں لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں you can give suggestions, you can complain about their behavior, that it is not appropriate, but you should avoid destructive kind of criticism which is particularly related with the personality of the person, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی کام کے اہل نہیں ہے, یہ کام چور ہے, یہ سست ہے. اس طرح کی جنرلائزیشن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور یہی مقصد ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا کہ وی شوڈ کنسنٹریٹ آن ہیومن اسٹرینگس, ورچوز اینڈ rather than concentrating on negative traits of people. اور برائیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, اس لیے ان کی زیادہ ڈیپتھ میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور اس کا آؤٹ کم بھی اچھا نہیں ہوتا. Like I stated before that we are starting a new module number 5 today, and that is related how we can change human behavior. ہم اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں اور کیسے ہم اچھی چیزوں پر کنسنٹریٹ کر کے نیگیٹو چیزوں سے اوائڈ کر سکتے ہیں. Although I would again repeat that this was a subject matter of all the previous lectures that I have conducted, لیکن اس میں particularly ہم اس پہ emphasize کریں گے. اور پہلے تو ہم positive strengths کی بات کرتے رہے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو abnormal psychology کی classification ہے psychopathology کی, why we are concentrating so much on that. And remember our beginning lectures when I stated that Seligman has pointed out that perhaps positive psychology is the forgotten mission of psychology. کیونکہ ہم یہ بھول گئے in the pursuit of finding out much about psychopathology and mental illnesses, ہم یہ بھول گئے کہ پھر ہم psychopathology پہ ہی کنسنٹریٹ کیے جا رہے ہیں. So where are the positives of human beings? ہم ان کو کیوں بھول رہے ہیں؟ تو بیسیکلی اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں اور یہ دیکھیں کہ why psychologists and mental health professionals are so much concerned with mental illness rather than health. اب آج کے لیکچر کی بات کرتے ہیں کہ what we are doing today. ایک سلائڈ دکھاتی ہوں. Moving toward balanced conceptualization is the topic of today's lecture. آپ صرف نیگیٹیوٹی کی بجائے, صرف سائیکوپیتھولوجی کی بجائے کیسے ایک بیلنس برقرار رکھ سکتے ہیں ہیلتھ اور illness میں. So in that dimension, first of all, I would like to show you what we are going to study today. Today, basically, we'll be talking about 5 issues which are related with the understanding of having a balanced conceptualization. کیا ہیں یہ 5 points? Let's see that on the slide. The first one is fascination with abnormal behavior. The second one is neglect of the environment and of the positive. The third one is lack of a developmental emphasis. The fourth one is difficulties understanding behavior in a cultural context. And the last one is limits of the categorical classification system. اب یہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں آج کے لیکچر میں بات ہوگی. So let's first talk about the first one. پہلی کیا ہے؟ پہلی ہے we are concentrating too much on what is abnormal. اور ہم کیوں اتنا زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ ہم ایب نارمیلٹی کے بارے میں زیادہ بات کریں اور نارمل بیہیویئر کو چھوڑ دیں؟ تو پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو وی آر بیسیکلی ایز سائیکالوجسٹ فیسینیٹڈ ود ایب نارمل بیہیویئر. جیسے پہلے بات ہوئی تھی, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جیسے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ,
اس کو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ مینٹل ہیلتھ کی بجائے اس کا نام مینٹل النس کا ادارہ ہونا چاہیے، کیونکہ the most of the work done in that institution is about psychopathology. Similarly, WHO, World Health Organization, is conducting most of the research that is related with knowing about the incidence, prevalence of different mental disorders. اور WHO نے بہت ساری اسٹڈیز کروائی ہیں ورلڈ وائڈ which are looking on the incidence of, for example, schizophrenia, psychotic behavior, delusions, hallucinations and neurosis. لیکن کم کام ہوا ہے کہ what are different positive elements in human beings, what are different virtues and strengths of human beings. تو ہم بیلنس کیوں نہیں کر لیتے اس میں؟ Obviously, we do understand that it is important to understand psychopathology, کیونکہ بیماریوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی؟ لیکن now it has been realized that prevention is more important, much more important than treatment. اس سے پہلے کہ بیماری حملہ آور ہو اس کو پریونٹ کرنے کی تدابیر کی جائیں، اور prevention is possible by concentrating on positive virtues of human beings. So the first question is why we are so concerned with pathology, abnormal behavior, or abnormal behavior ہے کیا؟ This is a frequently raised question. Is that behavior normal? اکثر کہا جاتا ہے بھئی آپ جو کر رہے ہیں یہ تو نارمل نہیں ہے، نارمل لوگ تو ایسے نہیں کرتے. So the question is what is normal? بعض اوقات ایک بہت اچھے کام کرنے والے شخص کو اس کام سے روک دیا جاتا ہے، کہتے ہیں زیادہ تر لوگ تو نہیں کرتے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ اور اکثر ہم ایک کام کرنے سے ڈر جاتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، اور ہم سوچتے ہیں کہ what I am doing, is it normal؟ اپنے آپ سے کوشچن کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم رک جاتے ہیں because we do not find other people doing the same act. Or maybe sometime it is possible that that act is brilliant and that will serve a good purpose. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نارمل اور ایب نارمل کی ڈسٹنکشن کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. So what is the criteria of determining abnormality? Generally, there are 3 indicators that are used to distinguish between normal and abnormal behavior. The first one is that abnormal behavior is atypical. Typical وہ ہوتا ہے that occurs generally, most of the people are doing that. So it is the behavior which most of the people, average people, are not doing. The second one is it is maladaptive. It stops you in getting adjusted and achieving your goals in life. تیسری بات ہے psychological distress. That behavior which causes psychological distress, anxiety دیتا ہے, depression دیتا ہے, problem create کرتا ہے, تو وہ normal نہیں ہے. So یہ definitions جو ہیں وہ world wide accept کی جاتی ہیں اور اس میں as such problem نہیں ہے. Obviously that behavior which is giving psychological distress to a person and is creating problem in the functioning of a person should be considered abnormal یا at least not normal. لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ the behavior is atypical, maybe in a culture بعض اوقات برائیاں اتنی جڑ پکڑ جاتی ہیں کہ اچھی بات کا کلچر نہیں رہتا، تو پھر اچھی بات جو ہے وہ تو atypical ہو گئی, which is not typical. Atypical mean which is not usual. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ it is maladaptive, تو وہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک بیہیویئر آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں مدد نہیں دیتا تو وہ بھی نارمل نہیں سمجھا جائے گا. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ از دیٹ بیہیویئر نارمل؟ یہ سوال کئی دفعہ اٹھایا جاتا ہے. تو کچھ لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ it is important that we should consider the frequency, duration and effects of the particular behavior. The behavior as such is not abnormal. کوئی بھی behavior جو ہے وہ نارمل کہلایا جا سکتا ہے اس شخص کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کبھی کبھار اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے which is atypical, which is maybe maladaptive and which may cause distress to the person, but these 3 things are important to consider. اور وہ کون سی ہیں؟ frequency, duration and effects.
کتنی دفعہ آپ اس بیہیویئر کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اگر آپ بہت زیادہ اس میں انڈلج رہتے ہیں اینڈ دیٹ از اے نیگیٹو بیہیویئر، فار ایگزامپل نیگیٹیوٹی میں انڈلج رہنا، پازیٹیوٹی سے دور رہنا، تو دیٹ از ناٹ نارمل. اسی طریقے سے کبھی کبھار اگر آپ ایسا کوئی بیہیویئر کا مظاہرہ کر دیتے ہیں which is not a kind, which doesn't seem very congruent with your personality, even then it should not be considered abnormal. تو فریکوینسی امپورٹنٹ ہے، کتنی دفعہ کرتے ہیں، ڈیوریشن کتنی دیر کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں. اف دا ایفیکٹ از ناٹ گڈ، کیونکہ آؤٹ کم ول ڈیٹرمن the feasibility and appropriateness of a response. تو پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بیہیویئر جو ہے یہ نارمل ہے یا نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ is this label of abnormality facilitated by the reaction of a powerful person? بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ بندہ، جیسے کسی فرم میں لگا لیں the top level manager is saying something wrong. کیا وہ نارمل ہے یا وہ چیز نارمل ہے جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں؟ اب یہاں پہ اے ٹیپیکل کی بات تو آ جاتی ہے، لیکن سب لوگ اس کو مان لیتے ہیں بیکاز آف دا سوشل پریشر اینڈ بیکاز آف دا پریشر آف دا اسٹیٹس آف دیٹ پرسن. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو میں پہلے بھی اپنے لیکچرز میں دیتی آئی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا نارمل ہے کہ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور ریڈ سگنل آ جائے تو رکنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر بیچ میں پھر آپ جا رہے ہیں، گرین سگنل ہے لیکن آپ کے وہاں تک پہنچنے تک یلو سگنل آ جاتا ہے تو کیا رکنا نارمل ہے یا نہیں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ نارمل ہے، رک جانا چاہیے، بلکہ یہ تو فرض ہے، ڈیوٹی ہے. لیکن I have realized it and I have felt it many times کہ مجھے کبھی کبھار یہ لگنے لگتا ہے کہ میرا ریڈ سگنل پر یا یلو سگنل پر رکنا جو ہے وہ ایب نارمل بیہیویئر ہے، بیکاز دا پریویس کارز آر کنٹینیوسلی گیونگ سگنلز، ہارن پہ ہارن دے رہی ہیں کہ میں آگے کیوں نہیں چل رہی. اب یہ دیکھیے دا میجورٹی از آن ون سائڈ، اور اس وقت بندہ سوچتا ہے، یقین کریں مجھے کئی دفعہ لگتا ہوتا ہے کہ عجیب سی گلٹ فیلنگ ہونے لگتی ہے. ایک طرف مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں رکی ہوں تو بالکل صحیح رکی ہوں، لیکن بیکاز دا بہیویئر آف دا masses از ڈفرنٹ ان دس پرٹیکولر ایگزامپل، تو آئی فیل کہ شاید مجھے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے، اور میں ادھر ادھر بعض اوقات گھبراہٹ میں دیکھتی بھی ہوں، کئی دفعہ غصے میں آ جاتی ہوں اور پچھلے شخص کو کہتی ہوں کیا بات ہے، تو وہ شیشے بند ہوں، خیر اس کو میری آواز تو نہیں جاتی لیکن اشارے سے پتہ چلتا ہے. اور وہ sometime they are really angry. So this is quite surprising, and it is possible that due to social pressure, sometime a normal behavior may be considered abnormal. So this was the first thing we discussed, that we do not have a balanced approach in conceptualization of human behavior. We concentrate too much on pathology, psychologists, psychiatrists, other mental health professionals, counselors, they are mostly interested in looking at the negativities, in finding out کہ what is the problem with the person. تھوڑی سی بھی پرابلم ہوتی ہے ویسٹ میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی سی پرابلم، میں یہ نہیں کہتی کہ چھوٹے پرابلمس پر توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمارے ملک میں تو بلکہ یہ ہے کہ زیادہ تر اویئرنیس نہیں ہے، اور پرابلم سائیکولوجیکل ہو بھی جاتے ہیں تو ہم سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے یا جانا مناسب نہیں سمجھتے، یا ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ کہاں جانا ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں اویئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ بعض اوقات مجھے ضرور سے زیادہ لگتی ہے کہ ایک بچہ ایک دفعہ کلینک میں آیا اور بچہ جو تھا وہ ذرا سا شائع تھا، اینڈ پیرنٹس ور ریئلی اینشیس، اور بچے کی عمر کیا تھی؟ 5 years old. اور 5 years old آ کے مجھے ٹافیاں بھی دے رہا ہے ان کے کہنے پر، بٹ دا فیس واز اے لٹل بلینک، the smile wasn't there، اور وہ ان کو تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ بچے اس طرح سے بہیو نہیں کرتے. So they said American children are confident, independent. میں نے کہا پاکستانی بچے تو زیادہ تر اسی طرح کے ہوتے ہیں، تو کیا وہ نارمل نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ we do not know about Pakistani children, but American child is confident, independent. اور عادت ہے American child کو آنکھ میں دیکھ کے بات کرنے کی.
شروع سے ہی چونکہ ایجوکیشن یہ دی جاتی ہے تو دیٹ ڈپینڈز آن کلچر آلسو کہ ایک کلچر میں وہ چیز نارمل سمجھی جاتی ہے. یہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں کا بہت فرق ہے. اگر لڑکیاں آپ کی آنکھ میں دیکھ کے بات کریں گی تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بے شرم ہے, بے حیا ہے, اس طرح کے ورڈز بھی بولے جاتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں اچھا لگتا, نظریں نیچی رکھ کے بات کیا کرو. So that differs from culture to culture, or obviously the standard is determined of normality and abnormality in the context of particular culture. اور ایک ہمارا اگلا point اسی کے بارے میں ہے. So the second point is that we are neglecting the environment and of the positive in a person, in a group, in people. How we are neglecting the environment? We are concentrating too much on the environment, اور ہم اس شخص کی فیلنگس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کیسے؟ لیٹس سی. Another question is that why did he do that? پہلا سوال یہ تھا کہ is that behavior normal or abnormal? دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی ایکٹ کیا ہے تو اس نے کیوں کیا ہے. What are the causes of that particular behavior? اب کاز کیا ہے؟ کاز ڈھونڈنے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں کئی دفعہ. We are treating ourselves differently and we are treating other people differently while we are looking for the interpretation and causes of the behavior. کیسے؟ We are conducting two kinds of errors. Yeah, we are displaying by our behavior two kinds of errors. وہ کیا ہیں؟ دیکھتے ہیں. Attempt to answer this question from our seat results into fundamental attribution error, fundamental negative bias. اس سے کیا مراد ہے؟ جب ہم اپنی سیٹ پر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم دو طرح کے ایررز کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری سوچ ہے, جو ہمارے سرکمسٹانسز ہے, اس میں ہم دوسرے شخص کی کیا سوچ ہے, کیا سرکمسٹانسز ہیں, کیا کانٹیکسٹ ہے, اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے. If we explain everything from our point of view, from my internal point of view, and I do not understand the environment of that person, the context of his or her behavior, and because of that we are giving more importance to pathological behavior. اب تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں what is fundamental attribution error. کیوں ہم اپنی سیٹ پر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے بارے میں غلط اندازے لگاتے ہیں, اور پھر فنڈامنٹل نیگیٹو بائس کیا ہے. سب سے پہلے ایرر کی بات کرتے ہیں, فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر. اس سے مراد یہ ہے کہ when we are looking for the explanations of other people's behavior, then usually we consider that if there is a negative outcome, that the responsibility lies in the personality of that person. So we are looking for the dispositional factors. Personality traits are responsible for any bad happening in case of another person. جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو we think that circumstances were responsible for any bad happening in case of, for example, my case. تو دوسروں کی بات کرتے ہوئے ہم انوائرمنٹ کو بھول جاتے ہیں. اپنے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم انوائرمنٹ کو اوور ایمفیسائز کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کلینیشین, ایک کاؤنسلر, ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جو ہے وہ بھی کئی دفعہ اپنے کلائنٹ کو لمیٹڈ انفارمیشن کی بنا پر صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے طویل کیس ہسٹری لینی چاہیے کلائنٹ کی, پیشنٹ کی, اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا چاہیے. کیونکہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ایک تھوڑا سا ایسپیکٹ اس شخص کے حالات کا نظر آتا ہے, اینڈ وی آر ناٹ ٹوٹلی اویئر آف دا سرکمسٹانسز آف دیٹ پرسنز لائف. اس کی وجہ سے فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر ہوتا ہے. اور اس کو فنڈامنٹل اسی لیے کہتے ہیں کہ وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ آر فیلنگس, اور ہم اپنے بارے میں اویئر بھی زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے زیادہ غلطی ہم اپنے بارے میں نہیں کرتے, اور چونکہ باعث بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام میرے سے صحیح نہیں ہوا کیونکہ دوسرے شخص نے اس میں پرابلم ڈالی, دوسرے شخص نے کوآپریٹ نہیں کیا, حالات ذمہ دار تھے, پیپر اچھا نہیں ہوا, ایک دن پہلے لائٹ چلی گئی, والد صاحب نے ڈانٹا. دوسرے شخص کے مارکس کم آئے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اس کی پرفارمنس کبھی بھی اچھی نہیں. سو ان دیٹ وے وی آر
having fundamental attribution error. What is the other kind of error? Let's talk about that. Fundamental negative bias. یہ کیا ہے؟ اس کی بھی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. The first one is saliency. That if a behavior stands out, تو پھر آپ اس کو جلدی نوٹس کر لیتے ہیں. So, there is a distinction between a behavior standing out or not standing out. اگر وہ behavior سب لوگ نہیں کر رہے، ایک کر رہا ہے, then it stands out. اور آپ کو ڈفرینٹ لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک abnormal behavior ہے. دوسری بات ہے value. What is the value of that behavior? Is it negative or positive? ایٹیچیوڈ کیسا آپ کو لگتا ہے؟ اگر تو پازیٹیو ہے تو جنرلی لوگ اس کو ابنارمل نہیں کہتے. نیگیٹو ایلیمنٹ ہے، سچویشن ایسی ہے جو عام طور پہ دیکھنے میں بری لگتی ہے تو پھر اس کو نارمل نہیں سمجھا جاتا. دا تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ از کانٹیکسٹ. whether the context is vague or well defined. Usually the context in case of other people is vague for us. کیونکہ ہمیں بہت زیادہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک شخص نے خاص بیہیویئر کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کی کیا وجہ تھی. ہم کتنا زیادہ جانتے ہوتے ہیں کسی شخص کے بارے میں. On the contrary, if the context is well defined, تو usually ہم سے اس طرح کے ایرر جو ہیں وہ کمٹ نہیں ہوتے. For example, if we know why a person was violent in a particular circumstances, اور ہمیں پوری طرح سے پتا ہے that person was unemployed, he had a big row at home in the morning with his family, اس کے بچوں نے فرمائش کی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے بعد وہ باہر آیا تو کسی سے لڑ پڑا. So we are totally aware of the context. تو پھر ہم اس کو abnormal behavior شاید نہیں کہیں گے. اور جتنا زیادہ کم پتا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس بیہیویئر کو سمجھنے میں ہمیں پرابلم ہوگی. ایک مثال سے اور واضح کرتی ہوں. اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں پہلی دفعہ اپنے ان لاز سے ملا اور میرے سسر نے میرے ساتھ بڑی روڈنس کا مظاہرہ کیا، تو دیٹ بیہیویئر اسٹینڈز آؤٹ بیکاز اٹ از ناٹ نارمل کہ کوئی ہونا والا داماد جو ہے وہ کسی گھر جائے اور سسر جو ہے وہ اس کے ساتھ روڈنس سے پیش آئے. پاکستان میں تو خیر بالکل بھی ایسے نہیں ہوتا. لڑکے والوں کی اور لڑکے کی تو عزت ہی بہت کی جاتی ہے لڑکی والوں کے گھر میں، اور شاید ساری عمر ہی کی جاتی ہے. دولہا پرانا ہو جاتا ہے پھر بھی کی جاتی ہے. تو دیٹ behavior will stand out because that is not typically happening in Pakistan. دوسری بات کیا ہے کہ آپ کو زیادہ روڈ بیہیویئر لگے گا کیونکہ اس نے آپ کو یہی بتایا ہے. سو یو آر ناٹ ویری اویئر واٹ ہیپنڈ بفور دیٹ. ہو سکتا ہے کہ سسر کو کسی نے یہ بتایا ہو کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا کسی کے ساتھ بڑا اسٹرانگ افیئر چل رہا ہے. اگر کوئی آپ کو یہ بتا دیتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ اس کے بارے میں چینج ہو جائے گی اوپینین. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیہیویئر نیگیٹو تھا، یہ پازیٹیو، تو obviously rudeness is a negative behavior. So there are so many things important while we try to understand the behavior of a person. تو جب ہم کسی شخص کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں تو پازیٹیو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک بیلنس رکھنا چاہیے. If we are not aware of the context of a situation تو ہم پھر اندازہ لگانے سے اجتناب کریں. اسی سلسلے میں یہ جو ہم دوسری بات کر رہے ہیں کہ ہم انوائرمنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں، ایک اور سلائیڈ دکھاتی ہوں آپ کو اس سلسلے میں. The forefront approach has been provided by Wright کہ پھر اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے کہ بھئی ہم انوائرمنٹ کو اگنور نہ کریں and we will have a holistic approach and overview of the person. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ So there are 4 different elements which are important in understanding a person with full context and in knowing about the person's weaknesses as well as strengths. The first one is deficiencies and undermining characteristics of the person. So there is no harm that you become aware of the deficiencies of that person also. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شخص کی ویکنیسز کیا ہیں، تاکہ یہ بھی ایک باعث ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی ڈیفیشنسیز پتا نہیں ہے اور آپ ہمیشہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پازیٹیو ایلیمنٹس پر. اس کا ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ پازیٹیوز پر کنسنٹریٹ کیوں نہ کریں، لیکن کبھی کبھار جب آپ شارٹ کمنگز کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ
آپ کسی ایک شخص کی ویکنیسز کو بالکل نہیں دیکھ رہے، پازیٹیو پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، تو جو اس سینیریو میں باقی لوگ ہیں آپ ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ریئلسٹک اپروچ بھی یہی ہے بہرحال کہ پازیٹیوز پر کنسنٹریٹ تو کرنا ہے، بٹ یو شوڈ آلسو بی اویئر آف دا ویکنیسز آف اے پرسن. دوسری بات کیا ہے؟ اسٹرینگس اینڈ ایسٹس آف دا پرسن. اینڈ پرہیپس دس از مچ مور امپورٹنٹ دیٹ یو آر اویئر آف دا اسٹرینگس اینڈ ایسٹس آف اے پرسن. what that person can do, what are his capabilities, اور اگر آپ اس کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں تو وہ کیسے اس کو سر انجام دے سکتا ہے. تیسری بات ہے لیکس اینڈ ڈسٹرکٹیو فیکٹرز ان دا انوائرمنٹ. sometimes there are certain lacks in the environment, destructive kind of elements in the environment, جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا. and because of the unawareness of those factors we are committing فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر. اور جو دوسرا نیگیٹو بائس ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں حالات کا علم ہی نہیں ہوتا. So we should be careful about knowing as much as is possible about that person before we diagnose him abnormal, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بیہیویئر ایکسینٹرک ہے، اسٹرینج ہے، عجیب ہے. چوتھی اور آخری بات کیا ہے؟ ریسورسز اینڈ اپرچونیٹیز ان دا انوائرمنٹ. اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یو ہیو لکڈ ایٹ دا پرابلمس ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس ان دا انوائرمنٹ، تو آپ کو یہ بھی تو پتا چلے کہ ریسورسز کون سے تھے اس شخص کے پاس. دا فیملی واز ویری سپورٹیو، اس کو لائف میں اپرچونیٹیز ملی، پھر بھی اس نے کچھ نہیں کیا یا پھر اس نے کچھ کیا. تو دا پرپس از ٹو ہیو اے ہولسٹک اپروچ and a proper awareness of the context of a behavior before you diagnose a person with abnormality, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو mental health problem ہے. So positive psychology states that we should have a balanced approach. We should be aware of the weaknesses and strengths of a person. At the same time we should know what are the resources available to that particular person and what were the lacks and hindrances in that particular person's environment. بہت سے لوگوں کی اگر آپ دیکھتے ہیں environment، تو جو لوگ فلرش کر جاتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر لوگ وہ سروائیو کرتے ہیں لائف میں، اونچے مقام تک پہنچتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ حاصل ہوتا ہے environment سے. Parents are educated, parents were well off, parents were very supportive. And also I taught you in the lecture of resilience that there are some individuals who are exceptional and they thrive and flourish in adverse circumstances also. لیکن سب ایسا نہیں کر سکتے، اس میں individual differences ہوتے ہیں. So circumstances will allow us whether we are able to thrive and flourish in our life or not. تو اس میں it is important that you as a counselor, as a clinician, future counselor clinician یا student of psychology should understand that a behavior must be seen in the context. Context کے بغیر behavior جو ہے اس کی ترجمانی کبھی بھی آپ صحیح نہیں کر سکتے. The third element، آپ کو یاد ہے آج ہم نے 5 چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے کہ how we can have a balanced approach when we are interpreting a behavior and consider it normal or abnormal. The third thing is lack of a developmental emphasis. اب یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈفرینٹ سٹیجز جو ہیں ڈیولپمنٹ کی، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور وہاں پر ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آئے، یہ بھی دوسرے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اینڈ وٹ ایور وی نو اباؤٹ the origin of human behavior and then different developments that happen in human behavior, we should owe a great deal to developmental psychologists. ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بچے کو ڈفرینٹ سٹیجز میں آبزرو کرتے ہیں، اسٹڈیز کنڈکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں بچہ کیسے بیہیویئر کا مظاہرہ کرے گا، اس کی کیا کیا نیڈس ہوں گی، اور پھر ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. The third approach is that while we are interpreting the behavior of a person, then sometimes we ignore the developmental context اور اس اپروچ کو بھول جاتے ہیں.
developmental psychologists in fact focus on the origins and functions of behavior. کوئی بھی behavior جو ہے اس کی بنیاد تو کوئی ہے. کہاں سے آیا یہ behavior؟ اچانک کسی ڈیولپمنٹل سٹیج کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فرائڈ ہیز ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ ڈیولپمنٹل سٹیجز، اور اس سے زیادہ کمپریہنسو تھیوری جو ہے وہ ایرکسن کی ہے. اسٹارٹس فرام انفینسی ٹو اولڈر ایج. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی ڈیولپمنٹل سٹیجز پہ واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام اے پرسن، اور if that person is not responding according to that expectation تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ Maybe the environment is the cause. environment supportive ہے، rejecting ہے، یا کس طرح کی ہے؟ اس سلسلے میں few studies are important. For example, Ivy's developmental counseling and therapy paradigm is important to understand the developmental approach. یہ paradigm کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. According to Ivy, examination of contextual self consisting on rational dimensions of personal and family developmental history, community, and multicultural issues and physiology are important to understand the behavior of a person. اب دیکھیے کتنی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ کسی کی تھراپی اور کاؤنسلنگ جب کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے خیال رکھنا کہ وہ کہاں رہتا تھا شخص، والدین کیسے تھے، اس کی جینیٹک، اس کو کیا جینیٹک اسٹرینگس ملی، ویکنیسز، کوئی بیماریاں بھی جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئیں، مینٹل ایلنس، فزیکل ایلنس، اور کتنی زیادہ سپورٹ کمیونٹی سے، فیملی سے اویلیبل تھی. سو آل دس نیڈ ٹو بی انٹیگریٹڈ بفور اے کلینیشین اسٹارٹس کاؤنسلنگ ود اے کلائنٹ. The fourth factor is difficulties understanding behavior in a cultural context. کلچر کو تو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. یہ بات تو بہت سارے لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے کہ ہر کلچر کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہر کلچر میں ڈفرینٹ طرح سے چائلڈ کو ریز کیا جاتا ہے. ہر کلچر میں ایب نارمیلٹی اور نارمیلٹی کا اسٹینڈرڈ بھی ڈفرینٹ ہے. ابھی اس لیکچر کے شروع میں نے مثال دی تھی کہ بعض بیہیویئر جو ہیں وہ یہاں پہ نارمل سمجھے جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں وہ ایب نارمل سمجھے جائیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پرابلم کب ہوتی ہے؟ جب ہم انوائرمنٹل کانٹیکسٹ کے ساتھ کلچرل فیکٹرز کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیر شیل بی اے میچ ریگارڈنگ ایتھنیسٹی اینڈ کلچر آف کلائنٹ اینڈ کاؤنسلر. اور مس میچ سے بڑے پرابلم ہوتے ہیں. باہر کی سوسائٹیز تو ملٹائی کلچرل ہیں، ہماری سوسائٹی میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن انگلینڈ میں دیکھ لیں، یو ایس اے میں دیکھ لیں، وہاں پہ تو ایتھنک مائنورٹیز بہت زیادہ ہیں. اب اگر کاؤنسلر اور کلینیشین اس کو سمجھتا نہیں ہے تو اس کے بیہیویئر کو کیسے انٹرپریٹ کرے گا؟ اینڈ دس ہیپنز ان کیس آف سویئر مینٹل ڈس آرڈر، فار ایگزامپل اسکیزوفرینیا. اسکیزوفرینیا از کریکٹرائزڈ بائی bizarre eccentric behavior. اور eccentric behavior becomes more eccentric when you are not able to understand that. آپ اس behavior کو تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تو آپ کو کتنا strange لگے گا. میری یہ observation ہے کہ جب بھی میں نے کبھی باہر کے ملک میں اپنی ریسرچ پریزنٹ کی ہے جس کا خاص طور پہ تعلق ہے causes and explanations of mental illness، تو جب میں کبھی کہتی ہوں کہ ہم لوگ جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے وجود سے انکار نہیں ہے، اور حضور پر بھی جادو ہوا تو ہم کیسے انکار کر دیں؟ ہم جنوں کے وجود پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کی کلیئر انڈیکیشن ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ڈفرینٹ میٹیریل سے قرآن میں یہ ذکر ہے کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے ان کے خصائص بھی ڈفرینٹ ہیں، اور اس میں نیک جن بھی ہوتے ہیں اور شر پسند بھی ہوتے ہیں. جب اتنی زیادہ انفارمیشن ہمیں ملی ہوئی ہو تو ہم اس کو ایز اے مسلم وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈینائی دیٹ. اور اس چیز کو بڑی حیرانی سے سنتے ہیں وہ لوگ، اینڈ دے تھنک دیٹ دیز پیپل آر ویری پریمیٹیو پیپل، دے آر ناٹ سائنٹیفکلی اویئر. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہم سائنس سے اس کو انکانگروٹ نہیں سمجھتے. ہم نہیں سمجھتے کہ سائنس کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہے، بیکاز وی ہیو ناؤ سائنٹیفک ریولوشنز اینڈ وی آر سائنٹسٹ سائیکالوجسٹ، تو ہم اس چیز کو جھٹلا دیں. تو کلچرل ڈفرینسز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ a lot of misconceptions happen when
For example, a Western psychologist interprets the behavior of an Eastern person, Pakistani person. اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو اسکیزوفرینک پیشنٹس ہیں ان کی ایشینز کی تعداد زیادہ ہے ہاسپٹلس میں، اور ڈپریسو پیشنٹس جو ہیں وہ وائٹ زیادہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا رنگ زیادہ وائٹ ہے، اس سے مراد میری یہ نہیں ہے، میرا یہ مطلب ہے کہ وہ وائٹ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، سو وائٹ آر مور ریڈلی ایڈمیٹڈ فار دا سمپٹمس آف ڈپریشن. لیکن اس کے برعکس آپ کو ڈپریشن کے زیادہ مریض وہ ملتے ہیں جو ان ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز جیسے ویسٹرن کنٹریز. لیکن اسکیزوفرینک پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہے جو افریقن ہیں، جو وہاں پہ ایتھنک مائنورٹیز ہیں، اور ساتھ پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے. The big reason is that Western psychiatrists may not be able to understand the symptoms that are presented during that particular illness. Like schizophrenia میں magical explanations، کسی نے جادو ٹونا کر دیا، ساس میرے خلاف ہے اور میری illness اس لیے ہے کیونکہ اس نے کوئی جادو کیا ہوا ہے. چونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو شاید پھر ہماری ایکسپلینیشنز میں وہ ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ایرر سے بچنے کے لیے کلچرل اویئرنیس ہونی چاہیے. اور اسکیزوفرینیا میں خاص طور پر یہ اب تو DSM-4 میں بھی یہ موجود ہے بات کہ جب آپ ایسے بیہیویئر کو ڈائگنوز کریں، آپ کوشش کریں کہ جو کلچرل ایلیمنٹس ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیں ان ایکسپلینیشن سے. اس کو اب نارمیلٹی نہ سمجھیں، اب نارمیلٹی کے باقی انڈیکیٹر ڈھونڈیں، اینڈ دیر آر مینی ویلڈ انڈیکیٹرز آف اب نارمیلٹی. So let's talk about this issue further. So while you would have difficulty understanding behavior in a cultural context, so it is important that you acknowledge culture-bound syndromes. Culture-bound syndromes are those kind of collection of problems, mental health problems, ایسے syndromes جو کہ کسی خاص کلچر میں پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ووڈو ایک پرابلم ہے کہ بھئی آپ یو کین ایکسرسائز کنٹرول، یو کین کنٹرول اے پرسن تھرو ہیونگ سم کائنڈ آف اسپیلز آن دیٹ پرسن. ہمارے یہاں میجک کا کانسیپٹ ہے، پوزیشن کا کانسیپٹ ہے، جن چڑھ جاتا ہے انسان کے اوپر، حملہ آور بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان عجیب طریقے سے بہیو کرنے لگتا ہے، which is very similar to the symptoms of mental illness. So we should be aware about culture-bound syndromes. The second thing is that cultural impact on coping strategies. Different cultures have different kind of coping strategies. ہمارے ہاں ایک بڑی کوپنگ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ریلیجن کا سہارا لیتے ہیں. وی تھنک کہ یہ چیز ہوئی، اس میں اللہ کی مصلحت تھی. ہم بہت سارے ریچولز کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس سے خطرہ ٹل جائے گا، ہم قربانی کا بکرا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جب ہمارے پہ پرابلم ہوتی ہے تو کہتے ہیں صدقے کا بکرا دیں تاکہ پرابلم آپ کے سر سے ٹل جائے. بہت سارے واقعات ہیں، گھر میں پہلی دفعہ داخل ہوتا ہے شخص، اس کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دلہن کے سر کے اوپر سے قرآن گزارا جاتا ہے، اب مصیبت نہیں آئے گی، ریلیشن شپ اچھا رہے گا. اینڈ when we are depressed, having problem, then even then we use many cultural coping strategies. So it is important that clinician or counselor do understand about what kind of different copings exist in a different culture. Another important thing is that people could have different identities in different cultures. اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ویسٹ میں زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ the person is made independent, is able to do important decisions of his life. لیکن ہمارے ہاں ہماری آئیڈینٹیز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں ہمارا سیلف کانسیپٹ. ہماری آئیڈینٹی ایک بیٹے کے طور پر، ماں کے طور پر، بیٹی کے طور پر، باپ کے طور پر، کولیگ کے طور پر ہوتی ہے. بہت ساری آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں ہمارے کلچر میں کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بیکاز وی بلانگ ٹو اے کولیکٹیوسٹک کلچر. تو اگر کلینیشین اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے تو وہ اس کو یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا سیلف کانسیپٹ صحیح ڈیولپ نہیں ہوا، اس میں سیلف کانفیڈنس کم ہے، یہ قوت ارادی اس میں کم ہے. تو اس طرح کی غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وی شوڈ ٹیک
culture into our consideration while we are interpreting the behavior of a person. The fifth thing which is important to understand while we are looking at the behavior of a person, and that is limits of the categorical diagnostic system. آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جب ہم ایب نارمل بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ڈائگنوسس کرتے ہیں، تو ہم زیادہ تر DSM-4 کا مینول یوز کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز، اور اس کا جو کرنٹ ورژن ہے دیٹ از ورژن 4 ٹیکسٹ ریوائزڈ TR اس کو کہتے ہیں. اب اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ سمٹمز کے تحت ایک پرٹیکولر کیٹیگری اسائن کر دیتے ہیں ایک پیشنٹ کو. اس میں کیا پرابلم ہے وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. So the first thing is that the distinction between normal and abnormal requires expertise. بڑا مشکل ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایک بیہیویئر نارمل ہے یا ایب نارمل ہے، کیونکہ ایک ہی بیہیویئر کی زیادتی یا کمی اس کا اندازہ ڈفرینٹ کر دیتی ہے، اور اسی بیہیویئر کو آپ نارمل کہتے ہیں اور اسی بیہیویئر کو آپ ایب نارمل کہتے ہیں اگر وہ ایکسیڈ کر جائے لمٹس میں. فار ایگزامپل اف اے پرسن از شوئنگ ایوریج لیول آف موڈ، تو وہ ایوریج میں آئے گا، جیسے نارمل ڈسٹریبیوشن کا کرو ایسے بنتا ہے. The person goes on the plus side, positive side of the distribution, the person is overexcited, will be considered manic. The person goes on the negative side, تو موڈ میں سے کچھ نکل جاتا ہے، that is why I'm saying negative side، تو وہ depressed کہا جائے گا. So it is very difficult to diagnose an abnormal or normal behavior، اور اس کے لیے بڑی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. ایک اس سلسلے میں اسٹڈی ہوئی ہے and that study was conducted by McDermott in 1980, and that showed diagnostic disagreement between different people. And in that study there were actually 72 people who were asked to diagnose 3 case studies. اب 3 case studies کو انہوں نے ڈائگنوز کرنا ہے. 72 people ہیں. 24 were expert clinicians, psychologists. 24 were interns, trainees تھے، ابھی clinical training لے رہے تھے. And 24 were novice، ابھی نئے نئے آئے تھے. They made 380 interpretations، اور ان کا زیادہ تر لوگوں کے ڈائگنوسس جو تھے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے. اور دیکھیے کہ 3 کیس اسٹڈیز کو وہ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. So there is a problem that has been observed in categorizing normal and abnormal behavior, and people, even experts, do not agree with each other when they are assigning diagnostic categories to the patients. What is the problem of diagnosing a person? جب آپ کیٹیگریز میں قید کرتے ہیں لوگوں کو، کہہ دیتے ہیں یہ اسکیزوفرینک ہے، یہ ڈپریسو ہے، یہ مینک ہے، اس کا پرابلم کیا ہے؟ It can create stereotypical expectations. So you would expect from that person is mad perhaps. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. آپ اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں، آپ اس کے ہر بیہیویئر کو اس ڈائگنوسس کی روشنی میں دیکھتے ہیں. وہ اچھا کام بھی کر لے تو آپ کہتے ہیں اس لیے کیا ہے نا کہ یہ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ ہے ہی ٹھیک نہیں ہے. You are stereotyping that behavior، اور کئی لوگ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں because that person was diagnosed as psychotic, as manic, as epileptic, and so on. The second problem is the perceptions of within and between group differences change. Within group differences اور between groups جو ہیں وہ differences کیا ہوتے ہیں؟ اب ود ان گروپ یہ ہے کہ وہ گروپ جو ہے وہ اپنے آپ سے تو ملنا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں یہ نارمل کا گروپ ہے تو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، اور جو بٹوین گروپ ہے اس کا مطلب ہے ایک نارمل ہے اور ایک ایب نارمل ہے، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ نہیں ملنا چاہیے. لیکن کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ود ان اور بٹوین گروپ ڈفرینسز بھی نہیں رہتے. زیادہ تر لوگ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ایب نارمل اور نارمل کی ڈسٹنکشن پرابلم کریٹ کرتی ہے. ایک پرابلم یہ ہے کہ جب آپ
یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اسکیزوفرینک ہے، یہ نارمل ہے، تو آپ ان کو بہت زیادہ ڈسٹنگوش کرنے لگتے ہیں. نارمل شخص جو ہے وہ تو ہر طرح سے نارمل ہے، اسکیزوفرینک کبھی نارمل کی طرح بہیو نہیں کرے گا. تو آپ یہ جو ڈفرینسز ہیں ود ان گروپ اور بٹوین گروپ جو ہیں اس کو ایگزیجریٹ کرنے لگتے ہیں. So that person who is called schizophrenic shall always be mad, strange, eccentric. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے جب آپ کسی کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں، ایک لیبل عطا کر دیتے ہیں ابنارمیلٹی کا، کہ یو اگنور ایڈیوگرافک اینڈ پوٹینشیلی پازیٹیو کریکٹرسٹکس آف پیپل. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک اب نارمل شخص میں بھی پازیٹیو کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں. آپ ایک پاگل شخص کو، میں پاگل لفظ اس لیے بول رہی ہوں کہ اسی سے ہم اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں. ویسے تو یہ اٹس ناٹ ایتھیکل ٹو کال اینی باڈی میڈ اور پاگل. آپ مینٹلی سک کہہ سکتے ہیں، مینٹلی ڈسٹریسڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ زبان زدام ہے اس لیے میں بول رہی ہوں کہ پھر آپ ایک پاگل شخص میں کوئی بھی اچھی خاصیت نہیں دیکھتے. ایڈیوسنکریسی ہوتی ہے جب آپ بڑی ہی انڈیویجولسٹک اپروچ اختیار کر لیتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ جو ہے یہ تو ہمیشہ ایسے ہی بیہیویئر کا مظاہرہ کرے گا، اس سے کسی پازیٹیوٹی کی بھلائی کی امید نہیں کرنی چاہیے. اب آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اور حسب معمول اب ہم ریویو کریں گے what we have studied today. Today we started a new module number 5 that is concerned how to understand and change human behavior. اور اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 2 ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے. ایک ٹاپک یہ ہے کہ کیسے ہم ایک بیلنسڈ اپروچ اختیار کر سکتے ہیں when we are interpreting behavior of other people. دوسری اپروچ یہ ہے how we can concentrate on the good and prevent the bad. آج ہم نے پہلی اپروچ کی بات کی تھی اور اس سلسلے میں نے آپ سے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ what is abnormality and normality, why we are concentrating so much on abnormal behavior, اور کون سا behavior normal ہے اور کون سا abnormal ہے. So what is abnormal is the first question. The second question is why a person did that. کیا تھی وجہ کرنے کی اس شخص کے. تو اس سلسلے میں ہم نے 2 طرح کے errors ڈسکس کیے when we are attributing causes and explanations to people's behavior, then we sometime commit fundamental attribution error اور کبھی کبھی نیگیٹو بائس بھی ہمارا اس میں شامل ہو جاتا ہے اور ہم انوائرمنٹ کو، اس شخص کے انوائرمنٹ کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. The third important point was lack of a developmental emphasis, that we do not consider the context, different developmental stages that a person has gone through, کن طرح کے حالات سے اس کو سابقہ پڑا، اس کی روشنی میں ہم بیہیویئر کو ایکسپلین نہیں کرتے. The fourth thing was that we ignored cultural context, and it is very important that mental health professionals are aware of culture-bound syndromes, and then what different kind of coping strategies can be adopted in one particular culture, اور اس میں کیا نارمیلٹی کا اسٹینڈرڈ ہے اور ایب نارمیلٹی کا اسٹینڈرڈ ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل جو ہم ڈائگنوسٹک سسٹمز یوز کرتے ہیں جس میں موسٹ پاپولر از DSM-4، تو اس میں کیا پرابلمس ہیں کہ وی اسٹیریوٹائپ پیپل in certain categories of disorder and then we do not find any positive trait that could be possibly exhibited by that person. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات اگلے لیکچر میں کریں گے اور اس کے علاوہ ایک اور نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے آج اجازت چاہتی ہوں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.